Assalamu alaikum students. Today the topic that we are going to study is central nervous system. This topic is from our third chapter, nervous system. So far we have discussed the division of nervous system and we have discussed the peripheral nervous system, which is one part of nervous system, while the other part of nervous system is called central nervous system, which comprises two parts, brain and spinal cord. मरकज़ी निज़ाम असबी का वो हिस्सा जो कि दिमाग और हराम मगज़ पर मुश्तमिल है। मरकज़ी निज़ाम असबी इरादी जिस्मानी अफ़आल की हद बंदी करता है, इन्हें बाज़ाब्ता बनाना, सूरत हाल के मुताबिक मुरतब और मुनज़्ज़म करना इसके अफ़आल में शामिल है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि मरकज़ी निज़ाम असबी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी दिमाग। आज के लेक्चर में हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शंस वी विल स्टडी। इंसानी दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट ऑर्गन है। ये 8 हड्डियों में महफूज है, जिसे कासेसर या क्रेनियम कहते हैं। बहुत से ऐसे फंक्शंस या मेंटल प्रोसेसेस या ऐसे ज़हनी अमाल जैसे कि सोच, थिंकिंग, इस्तदलाल, याद, तफक्कुर और बहुत से दीगर हाईली इंटेलिजेंस प्रोसेसेस यानी आला ज़हनी अफ़आल भी दिमाग से अंजाम देता है। हराम मगज़ दूसरे दर्जे के ज़हनी अमाल को दिमाग तक पहुंचाता है। दिमाग सिर्फ आला अफ़आल के लिए काम करता है, जबकि इज़्तिरारी अफ़आल हराम मगज़ से कंट्रोल होते हैं। ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रेन का वेट या वज़न मर्दों में 46 औंस और औरतों में 44 औंस होता है। माहिरीन के मुताबिक दिमाग का वज़न हराम मगज़ के मुकाबले में जितना ज़्यादा होगा उतना ही उज़्वा ज़हीन होगा। इंसान में दिमाग का वज़न हराम मगज़ से 50 गुना ज़्यादा है, इसलिए वो तमाम मखलूक से अफजल है। ये तनासब किसी और जानवर में नहीं मिलता। यही वजह है कि इंसानों को हाईली इंटेलिजेंस मैमल्स के ग्रुप में रखा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम ब्रेन को, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को डिटेल में देखेंगे। ब्रेन यानी दिमाग को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन यानी वस्ती दिमाग, फोर ब्रेन बालाई दिमाग। हाइंड ब्रेन या ज़हनी दिमाग में 3 इम्पॉर्टेंट हिस्से सेरिबेलम, मग़ज़-सग़ीर, पोन्स एंड मेडुला, ये 3 इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं जो कि हाइंड ब्रेन में शामिल हैं। जबकि फोर ब्रेन में सेरिब्रम, मख़-कबीर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी बल्ब, रेटिकुलर सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं फोर ब्रेन के। इसके अलावा सेरिब्रम, मख़-कबीर यानी कि ये दिमाग का मेन पार्ट जो कि एक मेजर हिस्सा है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, दायां निस्कुरा और बायां निस्कुरा। इस डायग्राम में ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा जा सकता है। इस डायग्राम के अंदर ब्रेन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि कॉर्पस कॉलोसम जो कि 2 हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़े हुए है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत इम्पॉर्टेंट फोर ब्रेन के अहम हिस्से हैं, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, रेटिकुलर फॉर्मेशन वो तमाम इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं जो कि इस डायग्राम में देखे जा सकते हैं, उनकी लोकेशन भी।
مزید ان کے فنکشنز کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ فور برین کی بات کی جائے تو یہ نظام عصبی کا سب سے اہم حصہ ہے اور یہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ پارٹ ہے، جبکہ کل دماغ کا 90% فور برین پر ہی مشتمل ہے۔ فور برین کے امپورٹنٹ حصوں میں سے ایک اہم حصہ سیریبرم یا مخ کبیر کہلاتا ہے۔ یہ حصہ فور ہیڈ یعنی پیشانی سے لے کے بیک سائڈ آف ہیڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ بالائی دماغ کا یہ حصہ ایک دراز سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سیریبرم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ، جس کو کرے یا نصف کرے یعنی کہ ہیمسفیئر کہا جاتا ہے، جو کہ دماغ کا دایاں نصف کرہ رائٹ ہیمسفیئر آف دا برین اور دماغ کا بایاں نصف کرہ لیفٹ ہیمسفیئر آف دا برین کہلاتے ہیں۔ دونوں نصف کرے اوپر سے الگ الگ محسوس ہوتے ہیں مگر یہ نیچے سے آپس میں ملے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس ڈائیگرام میں یہ ڈائیگرام دیکھا جائے تو دماغ کے سامنے یا اوپر سے لی گئی ایک ڈائیگرام ہے۔ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سیریبرم دو حصے یعنی کہ رائٹ ہیمسفیئر اور لیفٹ ہیمسفیئر میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ دونوں کروں کو آپس میں ملانے کا کام کارپس کالوسم کرتا ہے، جو کہ ایک سفید مادہ ہے جس کی وجہ سے دونوں کرے باہم معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپس میں دونوں پارٹس کی کوارڈینیشن کا سبب بنتے ہیں اور دونوں مل کر ایک دماغ کی طرح کام کرتے ہیں۔ دونوں کرے مخالف سمت کے جسمانی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رائٹ ہیمسفیئر لیفٹ پارٹ آف دا باڈی کو کنٹرول کرے گا، جبکہ لیفٹ ہیمسفیئر رائٹ پارٹ آف دا باڈی کو کنٹرول کرے گا۔ دونوں ہیمسفیئر یعنی دونوں کرے لرننگ اینڈ میموری آموزش اور حافظے میں خود مختار ہیں۔ They can independently carry out the processes of learning and memory۔ عام حالات میں بایاں نصف کرہ دائیں کرے پر غالب ہوتا ہے۔ ان کے وظائف الگ الگ ہیں۔ بایاں نصف کرہ گفتگو میں اہم ہے، جبکہ دایاں نصف کرہ حساب دانی میں اہم ہے، یعنی کہ لیفٹ ہیمسفیئر اسپیچ کو کنٹرول کرنے میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، جبکہ رائٹ ہیمسفیئر کیلکولیشن یا ارتھمیٹک ایبیلٹیز میں زیادہ انوالو ہے۔ کارپس کالوسم کا کام ان دونوں کو آپس میں ملانا اور انفارمیشن کا تبادلہ ہے۔ حسی اور حرکی جوابی افعال کو مربوط طریقے سے بھی پیش کرتا ہے اور اس کی بدولت ہی دماغ ایک اکائی یا وحدت کی صورت میں کام کرتا ہے۔ دونوں کروں کے اوپر والا حصہ تہہ دار لیئرز کی شکل میں، جس کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے، اسے قشر یا کارٹیکس کہتے ہیں۔ قشر گرے میٹر سے بنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر تمام جسم کے حسی اور حرکی اعصاب موجود ہوتے ہیں۔ انسان کے علم، ذہانت اور تجربات میں جوں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی یہ تہیں زیادہ اور گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر ان لیئرز کو یا تہوں کو کھولا جائے تو یہ 670 مربع انچ رقبے پر پھیل جاتی ہیں۔ ادنیٰ جانوروں میں یہ تہیں بالکل نہیں ہوتیں، جبکہ نسبتاً بہتر ذہانت رکھنے والے جانوروں میں قشر کی معمولی سی تہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی لیے ماہرین کا خیال ہے کہ قشر انسانوں میں ذہانت اور معاملہ فہمی کا ذمہ دار ہے۔ قشر کی سطح کا نسبتاً ہموار ہونا کم ذہانت کی نشانی ہے۔ قشر کی تہیں یا سلوٹیں کافی پرومیننٹ ہیں، جیسے کہ فگر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک سلوٹ فشر آف سلوس کہلاتی ہے، جو کہ قشر کے اگلے حصے سے شروع ہو کر قشر کے پچھلے حصے یعنی کہ گدی تک کزالی فس آتی ہے اور ایک نصف کرے کے قشر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جبکہ فشر آف رولانڈو جو کہ کان کی طرف سے شروع ہو کر مخ-کبھی کے درمیان تک آتی ہے، قشر کو مزید دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور یوں ہر نصف کرہ مزید 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ان حصوں کو یعنی ان 4 حصوں کو فصوص کہا جاتا ہے۔
جبھی فص یعنی فرونٹل لوب، پیریٹل لوب جداری فص، ٹیمپرل لوب زدگی فص اینڈ آکسیپیٹل لوب عقبی یا کزالی فص۔ اس ڈائیگرام میں فشر آف سلوس کو دیکھا جا سکتا ہے، فرونٹل لوب کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی لوکیشنز کو یہ فگر ایکسپلین کرتا ہے۔ ہر لوب اپنا فنکشن سر انجام دیتا ہے۔ فرونٹل لوب جو کہ دماغ کے اگلے حصے میں پایا جاتا ہے، یہ دماغ کے نصف حصے تک پہنچا ہوا ہے۔ جبھی فص یا فرونٹل لوب میں موٹر ایریا یعنی حرکی رقبہ ہے، یعنی کہ حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے یہ حصہ۔ حرکی قشر کا اوپر والا حصہ جسم کے نچلے عضلات اور حرکی قشر کا نچلا حصہ جسم کے بالائی عضلات کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جبھی فص میں حرکت کے رقبے جسم کے اعضاء کے تناسب سے نہیں ہوتے۔ کئی بڑے اعضاء چھوٹے سے حصے سے اور کئی چھوٹے عضلات بڑے حصوں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ مثلاً ہاتھوں ٹانگوں کے عضلات کے لیے جبھی فص میں تھوڑا رقبہ ہے، جبکہ ہونٹ، آنکھیں، ناک، پیشانی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ رقبہ ہے، کیونکہ ان کی ساخت پیچیدہ ہوتی ہے۔ جبھی فص میں کوئی رقبہ ناقص ہو جائے، تباہ ہو جائے یا خود کاٹ دیا جائے تو متعلقہ عضو یا اعضاء حرکت نہیں کر سکتے۔ چونکہ فیشل ایکسپریشنز یا آنکھیں، ناک، پیشانی کی موومنٹ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے فرونٹل لوب میں زیادہ ایریا مقرر ہے۔ پیریٹل لوب جداری فص جبھی فص کے پیچھے پائی جاتی ہے۔ اس فص کا تعلق حسی رقبے سے ہے، اس کا تعلق حواس سے ہے۔ فص جداری میں قشر کے اوپر کے اعصاب جسم کے نچلے عضلات اور قشر کے نچلے اعصاب جسم کے اوپر والے عضلات سے منسلک ہے۔ حسی رقبے میں عضلات کے سائز و وزن کا تعلق دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس حسی رقبے کا کوئی حصہ تباہ ہو جائے تو فرد جسم کے متعلقہ حصے میں حسی تجربہ وصول نہیں کر سکتا۔ سردی، گرمی، درد، لمس کا احساس بھی یہی فص وصول کرتی ہے۔ ٹیمپرل لوب یہ فص کن پٹیوں کے اوپر جبھی فص کے پیچھے واقع ہوتی ہے۔ اس کا تعلق سونگھنے، سننے اور چکھنے کے افعال سے ہے، یعنی کہ اس کے فنکشنز میں لسننگ، اسمیل اور ٹیسٹ شامل ہے۔ دونوں کانوں سے برابر تعداد میں اعصابی ریشے دماغ کی زدگی فص تک جاتے ہیں۔ اگر ان میں خرابی پیدا ہو جائے تو بہرا پن پیدا ہو جانے کے ساتھ ساتھ فرد میں ذائقوں کو محسوس کرنے اور خوشبوؤں میں بھی تمیز کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ آکسیپیٹل لوب یا عقبی یا کزالی فص، یہ دماغ کے پچھلے حصے میں گدی سے اوپر پائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر جداری فص ہوتی ہے۔ آکسیپیٹل لوب میں ویژول ایریا یعنی کہ بصری رقبہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ ویژن کا فنکشن یہاں پرفارم ہوتا ہے یا کنٹرول ہوتا ہے۔ آنکھ کے جالدار پردے ریٹنا میں موجود حسی اعضاء ریسیپٹر سیلز جو کہ روشنی وصول کرتے ہیں، ان کا تاثر کزالی فص میں پہنچتا ہے، یعنی کہ جو بھی ویژول انفارمیشن آئیز سے ریسیو ہوتی ہے وہ اسی ایریا میں پہنچتی ہے فائنلی دماغ کے۔ اگر فور برین کے فنکشنز پر ایک نظر ڈالی جائے تو دماغی قشر میں تمام اعصاب کے سرے پائے جاتے ہیں جن کا تعلق دماغ کے ہر ایک حصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پرسیپشن، ادراک، حواس، ہیجانات، ذہانت اور حافظے سے متعلق تمام افعال یہیں سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ان کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے مخصوص حصے مخصوص افعال ادا کرتے ہیں، ان کو دماغ کے رقبے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ موٹر ایریا، دماغ کے حرکی رقبے کا تعلق جبھی فص سے ہے اور یہ رقبہ ارادی حرکات میں جسم کے مختلف حصوں اور عضلات کو کنٹرول کرتا ہے۔ سینسری ایریا یعنی کہ حسی رقبہ جس کا تعلق جداری فص کے ساتھ ہے، جو کہ ٹیمپریچر، سردی گرمی، پریشر، پین، ٹچ، درد، دباؤ، لمس کے احساسات کا تعلق اس رقبے سے ہے۔ ویژول ایریا بصری رقبہ، اس کا تعلق کزالی فص سے ہے، جبکہ آڈیٹری ایریا سماعت کا تعلق زدگی فص سے ہے۔ ٹیمپرل ایریا ذائقے اور سونگھنے کا رقبہ، زدگی فص میں سماعت کے ساتھ ساتھ سونگھنے اور چکھنے کے افعال کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔
اسپیچ ایریا، گفتگو کے رقبوں کا تعلق جب بھی صدقی اور کزالی فص کے ساتھ ہے۔ بروکا نے سب سے پہلے جبی فص میں پائے جانے والے گفتگو کا رقبہ دریافت کیا، اسی وجہ سے یہ رقبہ بروکا کا رقبہ یا بروکاز ایریا کہلایا جاتا ہے۔ یہ رقبہ صرف زبان اور جبڑوں کو حرکت دیتا ہے۔ دماغ میں ایک اور اہم حصہ، برین کا ایک امپورٹنٹ پارٹ تھیلمس یا عرشہ، دماغی تنے سے اوپر انڈے کی شکل کے اعصاب کے گچھے عرشہ کہلاتے ہیں۔ ان کا فنکشن حرام مغز سے آنے والی اطلاعات کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اسے ریلے اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بصری، سمعی، لمسی اور ذائقی کی اطلاعات کو آگے قشر تک بھیجتا ہے، یعنی کہ ویژول، آڈیٹری، ٹچ اینڈ ٹیسٹ انفارمیشنز آر ریسیوڈ اینڈ دین دے آر ٹرانسفرڈ ٹو کارٹیکس۔ اس کا ایک حصہ ہمارے سونے اور جاگنے کے نظام کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عرشے کو ریٹیکولر سسٹم سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ عرشہ درد، افسردگی اور بے آرامی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ Another very important part of brain, which is very small in size, but its importance is vital. ہائپوتھیلمس یا زرعی عرشہ، عرشے کے نیچے واقع زرعی عرشہ سائز میں مٹر کے دانے کے برابر ہے، مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ایموشنز یعنی ہیجانات، محرکات یعنی کہ ہمارے موٹیویشنز میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی عرشہ یا ہائپوتھیلمس ہماری بھوک، پیاس، جنسی کردار، افزائش نسل، نیند، جارحیت کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے ہنگر اور تھرسٹ کے کنٹرول بٹنز بھی یہیں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کا درجہ حرارت کو باقاعدہ کرنا، ہماری باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا، ہیموسٹیسس، عمل توازن کا بھی ذمہ دار ہے۔ سٹریس یا دباؤ کی صورت میں جب عمل توازن بگڑ جاتا ہے تو زرعی عرشہ یعنی کہ ہائپوتھیلمس عضویہ کو اپنے وظائف کو اعتدال پر لانے میں مدد فراہم کرتا ہے، تو باڈی کا ایکویلیبرم سٹیٹ کو مینٹین کرنا بھی اس کی ایک اہم فنکشن میں شامل ہے۔ مثلاً گرمی میں پسینہ آنا یا ٹھنڈک میں کانپنا، دونوں طریقے ہمارے باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے باڈی کے ایک امپورٹنٹ پروسیسز ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زرعی عرشہ تمام نظاموں یا سسٹمز کو کنٹرول کرتا ہے جو عضویہ کو عدم توازن سے بچاتے ہیں۔ ہیجان میں بھی زرعی عرشہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں یا ایموشنل سٹیٹ میں یا دباؤ میں ہائپوتھیلمس یا زرعی عرشہ ہی عضویہ کو پیچیدہ حرکی افعال کے لیے متحرک یا موبلائز کرتا ہے اور یوں فرد فرار یا مباشرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ olfactory bulb، olfactory bulb کا تعلق اسمیل کی حس سے ہے۔ یہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن جانوروں میں اس کا سائز انسانوں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جانوروں میں سونگھنے کی حس بھی انسانوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ دماغ کا دوسرا حصہ، مڈ برین یا وسطی دماغ، دماغ کا یہ حصہ زرعی اور بالائی دماغ کے درمیان واقع ہے، اس لیے اس کو مڈ برین یا وسطی دماغ کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے ان دونوں حصوں میں تعلق قائم کرتا ہے۔ اس حصے کے اعصاب اوپر سے بالائی دماغ اور نیچے سے زرعی دماغ کو ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اطلاعات کو منتقل کرنے کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ وسطی دماغ کے حصے بصارت و سماعت میں بھی امپورٹنٹ ہیں۔ تھرڈ پارٹ آف برین، ہائنڈ برین یا زرعی دماغ، زرعی دماغ یہ حصہ حرام مغز کے قریب ہے اور اس کے تین اہم حصے ہیں: سیریبیلم مغز صغیر جس کو چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے، پونس اینڈ میڈولا۔ جیسے کہ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہائنڈ برین زرعی دماغ یا لوور پارٹ آف برین اور اس کے تینوں حصے یعنی کہ میڈولا، پونس اور سیریبیلم۔ سیریبیلم جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ اسے چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے، یہ دماغ کا انتہائی اہم حصہ ہے جو کہ ہماری حرکات و سکنات یعنی کہ ہماری موومنٹ، ہماری موٹر ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ کل دماغ کا 10% وزن کے برابر ہے ہمارا سیریبیلم۔ کھوپڑی کے اعصاب کے 12 جوڑے جو مغز صغیر کے ذریعے ہی حرام مغز سے ملے ہوتے ہیں، جو اطلاعی مراکز بناتے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ وظائف یا اس کے فنکشنز پہ اگر نظر ڈالی جائے
تو یہ عضلات کی سختی کو برقرار رکھتا ہے، ارادی حرکات میں ربط اور ضبط پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے والنٹری ایکشنز میں ایک کنیکشن اور تعلق قائم رکھتا ہے، دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان رابطے پیدا کرتا ہے، جسم کے عضلات کی حرکات میں توازن قائم کرتا ہے۔ مغز کی خرابی سے حسی اور حرکی افعال بے ربط ہو سکتے ہیں۔ اس کی خرابی کی صورت میں فرد سیدھا چلنے کی بجائے لڑکھڑانے لگتا ہے، گانا گانے، ڈانس کرنے، سوئمنگ کرنے اور مختلف گیمز کے دوران جو باڈی موومنٹ یا جسم کے اعضاء میں نظم و ضبط اور بیلنس قائم رکھنے کے لیے یہ حصہ بہت ضروری ہے، اور ان تمام فنکشنز کا ذمہ دار مغز صغیر ہوتا ہے۔ اس میں خرابی کی صورت میں توازن اور ربط قائم نہیں رہ سکتا، اور کسی چیز کو گرپ کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرد نفیس حرکات یعنی کہ ریفائن مومنٹس کے قابل بھی نہیں رہتا۔ پرندوں پر تجربات سے اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ اگر ان کے مغز صغیر میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہ زمین پر پڑے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے رہتے ہیں مگر اڑ نہیں سکتے۔ پونس، مغز صغیر کے آگے پونس پایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے دونوں کروں کو کارپس کالوسم اور ذیلی قشری اعصاب کے ذریعے آپس میں ملاتا ہے۔ پونس دونوں کروں پر پل کا کام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ریلے اسٹیشن کی ہے۔ تھرڈ پارٹ آف ہائنڈ برین، میڈولا، اسے سر ہرا مغز بھی کہتے ہیں۔ یہ حصہ غیر ارادی عضلات کے میکان کے اعمال کے لیے بہت اہم ہے۔ سانس کی آمد و رفت، دوران خون کے تسلسل کے علاوہ سردی اور گرمی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں میڈولا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آرام اور نیند کی حالت میں بھی پھیپھڑوں اور دل کی دھڑکن کو آہستہ کر دیتا ہے تاکہ انہیں آرام مل سکے۔ مرکزی نظام عصبی کا دوسرا اہم حصہ اسپائنل کارڈ یا ہرا مغز ہے۔ مرکزی نظام عصبی میں دماغ کے نائب کی حیثیت حاصل ہے اسپائنل کارڈ کو۔ ہرا مغز کو نخاع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1/2 انچ موٹی اور تقریباً 16 انچ لمبی نالی ہے جو سفید رنگ کے اعصاب سے بنی ہے۔ ہرا مغز ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کے سوراخوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی فرد کی کمر کی لمبائی سے متعین ہوتی ہے۔ ہرا مغز انعکاسی اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انعکاسی اعمال یعنی کہ ریفلیکس ایکشنز جو سادہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور ہنگامی صورتحال میں اور غیر اہم معاملات میں خود بخود کام کرتے رہتے ہیں۔ ہرا مغز میں تلازمی اعصاب پائے جاتے ہیں یعنی کہ ایسوسیٹیو نروز، جو محیطی نظام عصبی کے حسی اور حرکی اعصاب کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں۔ ہمارے عام جسم کا ڈھانچہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ منسلک ہے۔ ہرا مغز سے نخاعی اعصاب یعنی اسپائنل نرو پھوٹتے ہیں جو کہ 31 جوڑوں پر مشتمل ہے۔ ہرا مغز کی اندرونی سطح پر خاکستری مادہ اور بیرونی سطح پر سفید مادہ پایا جاتا ہے جہاں سے اعصاب جسم کے مختلف حصوں کو روانہ ہوتے ہیں۔ ان میں اگر کسی قسم کی خرابی ہو جائے تو ہرا مغز کے اعصاب جو کہ تمام ڈھانچے میں موجود ہوتے ہیں جسم کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ اسپائنل کارڈ کے چند اہم وظائف یا فنکشنز میں شامل ہے: سادہ ذہنی اعمال سر انجام دینا، دماغ اور عضلات کے درمیان رابطہ قائم کرنا، ہنگامی حالت میں اضطراری حرکات سر انجام دینا، دماغ سے اعصابی تحریکات ہرا مغز کے ذریعے متعلقہ اعضاء اور عضلات تک پہنچانا۔